अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी जो वर्कशॉप है वो है पाथ टू हैप्पी मैरिज, जो कि बेसिकली कवर करेगी प्री मैरिटल काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट्स को, या शादी से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, मसाइल को शादी के बाद वाले किस तरह हैंडल करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मकसद 3 मकासद हैं इसके बेसिकली। पहली बात ये कि जो मिथ्स हैं या जो भी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे इर्द-गिर्द फैलाई जाती हैं शादी के बारे में, कि शादी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि शादी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। यानी एक रियलिस्टिक व्यू नहीं दिया जाता है। एक तरफ बहुत बुरी और एक तरफ बहुत अच्छी नोशंस डाल दी जाती हैं दिमाग में। तो कहीं कहाँ पे लाया करना है हमने, कितना देखना है कि चीज़ें रियलिटी बेस्ड कितनी हैं। तो इसका पहला मकसद तो ये है। दूसरा मकसद ये है कि आपने अब रियलिस्टिक व्यू तो ले लिया है, लेकिन अब उन मसाइल से निपटना कैसे है और उनको हैंडल कैसे करना है, उसके बारे में है। तो वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। फिर उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि आपने सेल्फ ग्रूम किस तरह करना है, खुद को मेंटली प्रिपेयर किस तरह करना है, फिज़िकली किस तरह प्रिपेयर करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कवर की जाएँगी इस वर्कशॉप के अंदर। और आज जो बात होगी वो शादी के इंस्टीट्यूशन के बारे में बात होगी कि शादी का अल्लाह ताला ने क्या मकसद बताया है, और शादी के क्या फ़ायदे होने चाहिए और क्या होते हैं और क्या नहीं होते हमारे मुआशरे के अंदर। और अगर हमने वो फ़ायदे लेने हैं तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारा जोड़ा बनाया है। 3 चीज़ें, ताकि तुम सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान डाल दी मवद्दत और रहमत। और इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। अब ये है कि सुकून, मवद्दत और रहमत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि ये शादी के मकासद हैं। हमारे यहाँ क्या है कि शादी क्यों करनी है? क्या होता है आप बताएँ? चैट में भी आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ शादी का क्या मकसद है? हमारे यहाँ क्या बताया जाता है कि शादी क्यों करनी है, या हमारा क्या इंटेंशन होती है कि हमने शादी करनी है, इसलिए करनी है। तो हमारी क्या इंटेंशंस होती हैं, आप चैट में भी बता सकते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ ये उम्र होता है कि उम्र निकली जा रही है। उम्र बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यानी असल शादी के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि कहीं उम्र ना निकल जाए या ऐज ज़्यादा ना हो जाए तो फटाफट शादी कर दो। तो इससे क्या होता है कि जल्दी के फैसले होते हैं, जल्दबाज़ी होती है और इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग होती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जल्दबाज़ी के फैसले क्या होते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है और बाद में वो मसाइल देखने पड़ते हैं। तो ये एक हमारा तरीका है। फिर उसके अलावा हमारे क्या और मिसालें क्या हो सकती हैं? अकेला नहीं रह रह सकती, मैं अकेली नहीं रह सकती, या हम इतना सेल्फ वीक बना देते हैं औरत को, ख़वातीन को, कि वो कहती हैं वो अकेली नहीं रह सकती। हाँ, इस्लाम ने कहा है, एक 2 पेयर मिलेंगे ये औरत और मर्द का तो वो ज़िंदगी खूबसूरत होगी। यही अल्लाह ताला ने बताया है कि अ, मवद्दत, रहमत और सुकून लेना है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है शादी इसलिए करनी है, बच्चे का माइंड में होता है, इवन शादी करने से पहले ही बहुत छोटी-छोटी एज में ही बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने हाँ, इंसान की जो रिप्रोडक्शन है या बनी नूह इंसान की वो आगे नस्ल चलती रहे, नस्ल का बक़ा ज़रूर है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा है, तुम सुकून लो, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत हो, तुम्हारे दरमियान रहमत हो। हम क्या करते हैं, हम बच्चा शादी पहले शादी, 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 उसके बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद बच्चा, बच्चा, बच्चा। तो वहाँ बीच में जो सुकून है, जो मवद्दत है, जो रहमत है, वो कहीं गायब हो जाती है। तो जब शादी करनी है अपने इंटेंशंस को क्लियर करना है पहले सबसे, कि हमने क्यों करनी है। हाँ, हमें साथी चाहिए, क्यों चाहिए? सुकून के लिए, हमारी मोहब्बत की नीड है, हमारी सोशल कनेक्शन की नीड है, हमें इंसान की ज़रूरत है, हम डिनाई नहीं करेंगे उसको। और अगर हम अपनी नीड्स को डिनाई करेंगे तो फिर क्या है कि हम अपनी वो जो औरत की जो निस्वानियत है हम उससे मुकर रहे हैं, या हम उससे दूर जा रहे हैं, या टू सम एक्सटेंट जो ख़वातीन शादियाँ नहीं करती हैं, तो उन्हें मर्द बनना पड़ता है। तो क्या हुआ? निस्वानियत तो दब गई ना। तो या उसका जो औरतपन होता है एक औरत का, या उसकी जो खूबसूरती है, जो उसकी नाज़ुकी है, जो उसकी एक डेलिकेट नेचर है, वो क्या होगी? ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए शादी करना हमारी नीड है, फ़िज़िकल नीड भी है, सेक्सुअल नीड भी है, इमोशनल नीड भी है, सोशल नीड भी है, स्पिरिचुअल नीड भी है। तो इससे जितना दूर भागेंगे इसका मतलब ये कि हम अपनी हकीकत से दूर भाग रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि क्या होगा? सुकून। सुकून क्या होता है? सुकूनत से निकला है, और सुकूनत का मतलब होता है किसी जगह पे जब ठहर जाते हैं हम।
تو شادی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہراؤ آ جانا. تو جب ٹھہراؤ آئے گا تو کیا ہوگا؟ مائنڈ میں اور سوچیں نہیں آئیں گی کسی کی، پتہ لگ گیا کہ اس سے میری شادی ہوگی، ٹھیک ہے، یا اس سے میری شادی ہو گئی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ مودہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک حب کا اور ایک ود کا. تو جو حب ہوتی ہے اس میں کنڈیشنز ہیں. جہاں بھی حب کا لفظ دیکھیں گے وہاں کنڈیشنز. اللہ تعالیٰ کا پیار بھی انڈاؤٹڈلی انکنڈیشنل ہے، لیکن اس میں بھی کنڈیشنز ہیں کہ شرک نہیں کرنا میرے ساتھ. ایک مین جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ شرک نہ کرو، ٹھیک ہے، باقی میں ہر چیز معاف کر دوں گا. تو یعنی حب کے اندر کنڈیشنز ہیں، لیکن جو مودہ ہے وہ انکنڈیشنل ہے، بیلنسڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میاں بیوی کے درمیان کتنا آئیڈیل محبت ہونی چاہیے، انکنڈیشنل. کنڈیشنز نہ ہو، تم مجھے پیار دو گے تو میں تم سے پیار کروں گا، تم نے میرا یہ کام کیا ہے تو میں تم سے پیار کروں گا، تم میری نیڈس کو فلفل کر رہے ہو تو میں تمہیں پیار دوں گی ورنہ نہیں دوں گی، تم نے میری بات مانی تو تمہیں پیار ملے گا، تم نے میرے پیرنٹس کی رسپیکٹ کی تو تمہیں پیار ملے گا. تو یہ کنڈیشنز ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رحمت ہو. جب آپ کے دل میں رحم نہیں ہوگا نا دوسرے انسان کے لیے، یا دوسرے انسان کے دل میں آپ کے لیے رحم نہیں ہوگا، تو پھر وہ رشتہ کتنا ہی آپ اس کو دکھاوے کے لیے خوبصورت بنا لیں، وہ خوبصورت نہیں ہوگا. آپ اپنے لیے خود بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ان لوگوں کو نہ مسلط کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں. جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے آج کل ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں الیکشن آ رہے ہیں تو ہمارے پر ایسے لوگ مسلط نہ ہوں جو رحم نہ کریں ہم پہ. تو بالکل آپ نے اپنے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے کہ ہمارے پر وہ لوگ مسلط نہ کرنا جو رحم نہیں کرتے ہوں گے. پھر ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جب عمارت بنانی ہوتی ہے نا تو اس میں کتنی 10 منزلہ عمارت، 100 منزلہ عمارت بھی بنانی ہو، اگر پہلی اینٹ جو خراب لگی ہے تو جتنی بھی عمارت لمبی کر لو وہ کمزوری ہوگی، وہ کھوکھلی ہوگی. تو یہ جو پورے معاشرے کی جو پہلی اینٹ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس کے بعد سارے رشتے آتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ آتا ہے کہ جب آپ کے بچے ہوں گے آپ ماں باپ بنو گے. اس کے بعد رشتہ آتا ہے کہ بڑے خاندان وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائی پھوپھی خالہ چاچو، یہ سارے رشتے آتے ہیں. لیکن اکائی کیا ہے؟ اکائی ہے ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں ریلیشن شپ. اور اس کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ضروری اسی لیے ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے رشتے میں مضبوطی نہیں ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، تو پھر تو نمبرز ایڈ ہوں گے. بس آپ کی شادی کو 5 سال ہو گئے، آپ کی شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن اس میں مضبوطی کتنی ہے، اس کی وہ اسٹرینتھ کیا ہے، وہ اصل میں بتاتی ہے کہ کوئی رشتہ کتنا مضبوط ہے. اور وہ مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے؟ مودت، انکنڈیشنل لو، اور رحم پیدا کرنا، اور سکون دینے والا بننا. پھر یہ کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ شادی کو کمپیریبل کیا گیا ہے روزے کے. اب یعنی یا شادی کر لو، شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھ لو. کتنا خوبصورت یہ انالوجی ہے کہ شادی کو روزے کے کمپیریبل کر دیا. اب رمضان آنے والا ہے، روزے آنے والے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ سوچنا ہے اور آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رک جاتے ہیں، ہم ٹھہر جاتے ہیں، ہم ہاتھ روک لیتے ہیں غلط کاموں سے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن آ رہا ہوتا ہے، پھر ہم نیکی کے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر دوسروں کا احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ہم زیادہ کمپیشنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ رمضان کے مہینہ یا روزے سے شادی کمپیریبل کیوں ہے؟ کیونکہ شادی بھی یہی سکھاتی ہے. شادی میں ہمیں دوسرے انسانوں کا احساس کرنا سکھاتی ہے، ہمارے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، ہماری سوچیں ٹھہر جاتی ہیں، پھر ہم ڈسپلن سیکھتے ہیں، پھر ہم معاف کرنا سیکھتے ہیں، پھر ہم برداشت کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم سیکھتے ضرور ہیں، لیکن اب یہ کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم شادی کے بعد سیکھتے تو اب ہم ابھی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ابھی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پریزنٹ میں جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہی ہم جا کے فیوچر میں کرتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی میں بڑے ابرپٹ شفٹس لے کے آئیں یا اپنے ابرپٹ چینجز اپنی پرسنالٹی کے اندر لے کے آئیں، بڑا کم ہوتا ہے. تو موسٹلی ہوتا یہ کہ جو ہم آج ہیں وہی ہم کہ تھوڑا سا 10-20% چینج ہو جائیں گے، باقی ہم ایسے ہی رہیں گے. تو یہ کہ آج دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں کیا آپ کے درمیان رحمت ہے، آپ دوسروں پہ رحم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، آپ کے اندر رحم کا مادہ کتنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. آپ کے اندر رحم دلی کتنی ہے، یا اتنی رحم دلی تو نہیں ہے کہ لوگ آپ کو مس یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے، یہ بھی ایک ڈومین ہے کہ اتنا رحم کہ دوسرے آپ کو یوز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریڈ فلیگ ہے اور آپ آنے والے وقت میں مس یوز ہو سکتے ہیں، ایون شادی کے انسٹیٹیوشن کے اندر بھی جس کے اندر رحم ہے.
تو شادی میں جب انٹر ہونا ہے، اچھائیاں لے کے انٹر ضرور ہونا ہے، لیکن دماغ کھول کے بھی انٹر ہونا ہے۔ تو اپنا دماغ بھی کھولنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو اگر یہ چیز پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ مس یوز بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اب یہ کہ اب ہم نے ٹھیک ہے سوچ لیا، دیکھ لیا، ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، ہم نے ابھی بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ٹھہراؤ ہے۔ اب یہ کہ اب میں نے شادی کرنی ہے تو میں نے کس طرح کے انسان سے کرنی ہے، یہ بھی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب شادی کرنی ہو تو اس میں 4 چیزیں دیکھو، دولت دیکھو، فیملی کا بیک گراؤنڈ اسٹیٹس دیکھو، خوبصورتی دیکھو اور چوتھی چیز مذہب دیکھو۔ اگر مذہب دیکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب ہو، نہیں دیکھو گے تو کیا ہوگا، تم یو ول بی اے لوزر، تمہیں نقصان ہوگا، تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر مذہب ہوگا وہ کیا ہوگا، رحم ہوگا، اور رحم ہوگا تو اس کا مطلب رحم تو ہر خیر کی جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم مذہبی سے شادی کر رہے ہیں؟ تو مذہبی ظاہری مذہبی ہے یا وہ دل سے بھی مذہبی ہے؟ تو دیکھیں ہم دل کا تو نہیں ہم اختیار ہمارا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن ظاہری طور پہ ایٹ لیسٹ وہ نماز پڑھتا ہو، 5 وقت کا نمازی نہ ہو، 2 وقت کا نمازی بھی ہے، 3 وقت کا نمازی بھی ہے، لیکن نماز کو پسند کرتا ہو۔ اب یہ کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جب رشتہ کرنے کے لیے جانا ہے تو اپنے والدین کو کہہ دیں کہ وہ پوچھیں کہ جس سے شادی ہو رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی آپ کو اٹریکٹ کرنا چاہیے، وہ اٹریکٹ نہیں کر رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا شادی میں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی میٹر کرتا ہے، فائنینشلی وہ کچھ نہ کچھ کماتا ہو، اگر وہ نہیں دیکھیں اگر آپ اب زیادہ ایج گیپ نہیں چاہ رہے، 27-28 سال کا اگر کوئی لڑکا ہے اور آپ کی 20-21-22 ایج ہے تو ظاہر ہے وہ ابھی ابھی پڑھ کے جاب کرنا شروع ہوگا تو وہ بہت زیادہ اسٹیبل تو نہیں ہوگا، اور جو جس ہم دیکھتے ہیں جس فائنینشیل اسٹیٹس کو تو وہ تو اس کے والدین کا ہے، اس کا تو نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھنا ہے کہ وہ ایک اچیومنٹ اورینٹڈ ہو، لیکن اگر وہ آپ ایج گیپ بھی کم رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ پیسے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس ایک ایوریج سا اماؤنٹ ہوگی فائنینشلی، ٹھیک ہے؟ کم کماتا ہوگا۔ ہاں وہ اگر 35-36 سال کے سے کرنی ہے تو ہاں وہ اسٹیبل ہوگا، اس سے آپ کی یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ اچھا خاصا کماتا ہو تو وہ بالکل ویلڈ ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہیں، لیکن مذہب کو دیکھنا ضروری ہے۔ اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ جا کے وہ پوچھیں کہ جو بیٹا ہے آپ کا وہ کس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یا اس بچے سے پوچھیں یا اس لڑکے سے پوچھیں کہ کس مسجد میں نماز پڑھتے ہو آپ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی مذہب سے، مسجد سے اور نماز سے کتنی رغبت ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ پھر اس مسجد کے امام سے آپ جا کے پوچھیں، کیونکہ جو امام ہوتا ہے اس کو سب کا پتہ ہوتا ہے، اس نے دیکھنا ہے رمضان میں کون کون مسجد میں آتا ہے، اس کا کیا کیا بیہیویئر ہے، اسے پتہ ہے مسجد میں جب کوئی نماز پڑھنے آتا ہے، وہ ایک دفعہ بھی اگر سال میں عید کی نماز پڑھنے بھی جاتا ہے نا تو امام مسجد کو پتہ ہوگا، وہ بتا دے گا کہ یہ کبھی مجھے نہیں ملا، یا یہ امام مسجد بتا دے گا کہ یہ مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ کوشچن آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ وہ کس مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ جب مسجد کا پتہ چلے تو وہاں کے امام کے پاس جا کے اس بندے کی انفارمیشن لیں، یہاں سے آپ کو اس کی ریلیجوسٹی کا پتہ چلے گا۔ اور جب اگر آپ مذہب کو پریفر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے نوازیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ جو میاں بیوی ہیں وہ لباس ہیں۔ اب لباس کی انالوجی اللہ تعالیٰ ہمیں انالوجی سے سمجھاتے ہیں۔ اب لباس کی انالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کپڑے پہنتے ہیں، ہم جب کپڑے چوز کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا کمفرٹیبل لباس ہو، ہمیں سکون دے، ہم کمفرٹ میں ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ کمفرٹ والی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، سکون۔ اور دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ جو لباس ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے بالکل ساتھ لگا ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے۔ تو جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں وہ بہت انٹیمیٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ترین ہوتے ہیں، پھر وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ جیسے لباس کیا کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے نا۔ سردی میں ہمیں وہ سردی سے بچائے گا، گرمی میں وہ ہلکا پھلکا سا ہوگا۔ اب یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہسبینڈ وائف کو سرد اور گرم حالات کے مطابق ایڈجسٹ بھی ہونا چاہیے۔ اچھے حالات ہیں تو ہلکے پھلکے ایزی گوئنگ رہو، مشکل حالات ہیں تو پھر کیا کرو، یہ نہیں کہ کولڈ ایٹیٹیوڈ شو کرنا شروع کر دو، کولڈ ایٹیٹیوڈ نہ شو کرو۔ دکھ اور درد میں تمہارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے وہ بالکل الگ ہوگا جو سکھ میں تمہارا بیہیویئر ہوگا۔ تو یہ ہے کہ
حالات اور واقعات کی مناسبت سے لباس جس طرح بدلتا ہے نا ہسبینڈ وائف کے موڈ